बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्त आमर बबू और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आज बल्दियाती नुमाइंदगान को फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि एक एक वार्ड को कितने फ़ंड मिलेंगे। दूसरा जो पाक भारत कशीदगी है, जो मुख्तसर जो जंग हुई और इस जंग से जो भारत को शिकस्त हुई और उसके बाद से अभी जो भारतीय क़यादत है, भारत के जो वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर दाखिला, वज़ीर दफ़ा, वो बौखलाहट का शिकार है। और आज जो उनके वज़ीर दफ़ा है उसने श्रीनगर जाकर और धमकियाँ दी हैं दोबारा, और हम इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। फिर वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर आज़ाद कश्मीर के दौरे पे, और एक बड़ी ख़बर है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। उन्होंने ऐलान किया है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैकेज है, जो मुतासरीन गोलाबारी, जो हिंदुस्तान ने जो गोलाबारी की, तो वही पैकेज जो पाकिस्तानियों को मिलेगा वो भी है, वही सारा आज़ाद कश्मीर के जो मुतासरीन हैं उनको भी वही पैकेज मिलेगा। तो फिर नाज़रीन, दूसरा जो सबसे अहम बात यह है कि जो यानी तारीख़ी फ़तह हुई है पाकिस्तान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में, इससे आज़ार तशक्कुर की रैलियाँ निकाली जा रही हैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान भर में। यानी तमाम सियासी जमातें यानी इस आजकल आज़ार तशक्कुर रैलियों में, और वो जो तसर गुज़ारी 2018 के इंतखाबात से लेकर अब तक, यानी गुज़श्ता एक हफ़्ते पहले, यानी जो फ़ौज और आवाम के दरमियान जो दूरियाँ पैदा हो गई थी, और यानी हिंदुस्तान की असम्बली ने आवाम और फ़ौज को फिर दोबारा इकट्ठा कर लिया है। ये 3-4 मौज़ूआत हैं, हम इसके ऊपर बात करें। लेकिन आगाज़ करते हैं कि जो आज हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बल्दियाती नुमाइंदगान को फ़ंड जब अवैस साहब, एक तो नाज़रीन को बताएँ कि आज जो हुकूमत ने फ़ंड जारी किए हैं और ये कितने फ़ंड हैं, और फ़ी यूनियन काउंसिल फ़ी वार्ड कितने कितने पैसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया कफील साहब। ये मेरे हाल में बल्दियाती नुमाइंदान को तीसरी किस्त जारी की है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, और 1 अरब वो कानून साजी के बाद पहली किस्त है जो उन्होंने कानून साजी करके कुछ अपने लिए और कुछ वो हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने कानून साजी की थी। 1 अरब 60 करोड़ की उन्होंने ग्रांट जारी की है, और इसमें जो मेंबर ज़िला कौंसल हैं उनके लिए इन्होंने 18 लाख रुपया फ़ी ज़िला कौंसल। आज़ाद कश्मीर में कुल 278 यूनियन काउंसिल हैं, यानी ज़िला काउंसिल के मेंबरान हैं। टोटल 10 ज़िला हैं। फ़ी मेंबर के लिए 18 लाख रुपए। और इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर की 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं उनकी कुल वार्डें बनती हैं कोई मेरे ख्याल में 133। इसके हर वार्ड मेंबर के लिए 12 लाख रुपए फ़ी वार्ड के हिसाब से उन्होंने पैसे जारी किए हैं। म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं आज़ाद कश्मीर में 14, और इनकी वार्डें हैं टोटल 77। हर मेंबर वार्ड को, म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड के मेंबर को 8 लाख रुपए की रकम जारी की है इन्होंने। टाउन कमेटियाँ आज़ाद कश्मीर में 12 हैं, और इनकी कुछ वार्डें बनती हैं 53। हर वार्ड मेंबर को 7 लाख रुपए की ग्रांट जारी की है। और आज़ाद कश्मीर में 278 जो यूनियन काउंसिल हैं उनकी जो छोटी वार्डें हैं, झैली वार्डें हैं, उनकी कुल तादाद को 2000 से ज़्यादा बनती है। हर वार्ड मेंबर को 4 लाख रुपए की ग्रांट जारी की है। और इसमें ख़ास बात यह है कि उनको इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो अपने अपने वार्डों में अपने अपने हल्का इंतखाब के अंदर जो स्कीमें होंगी उन स्कीमों की निशानदेही अपने लोगों के साथ मशावरत के साथ वो निशानदेही भी खुद करेंगे। और अलबत्ता चूँकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कानून साजी में इस बात की पाबंदी लगाई हुई थी कि जो प्रोजेक्ट कमेटियाँ बनेंगी उस प्रोजेक्ट कमेटियों में कोई मुंतखब मेंबर ना तो चेयरमैन बन सकता है और ना ही मेंबर बन सकता है प्रोजेक्ट। अलबत्ता निगरानी का काम ना सिर्फ ये लोग करेंगे बल्कि आज़ाद कश्मीर का महकमा डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो SDO वैक्सीन और सब टाइप के लोग हैं, वो सारे करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आज़ाद कश्मीर वालों ने कानून साजी तो एक अच्छी नहीं की बल्दियाती नुमाइंदों के लिए, लेकिन उसके बावजूद चलो फिर कहा जा सकता है जी कि 2-3 किस्तों में जो उनको फंड्स दिए हैं उनसे बल्दियाती मेंबरान के लिए अपने अपने वार्डों के अंदर, अपने अपने हल्का इंतखाब के अंदर लोगों के छोटे मोटे जो मसाइल हैं, किसी सड़क नहीं, किसी पैदल रास्ते के ऊपर है कि उन्होंने कोई ट्रैक डालनी है या कोई सोलिंग करवानी है या छोटी मोटी कोई टंकी बनवानी है या किसी रास्ते का उन्होंने बनाया है या लिंक सड़क कोई छोटी मोटी निकालनी है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में इनको सपोर्ट की गई है। और ये अच्छा एक जस्चर है जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने दिया है। लेकिन चाहिए ये था कि बल्दियाती नुमाइंदों के जो फंड्स थे आज़ाद कश्मीर के महकमा लोकल गवर्नमेंट के पास वो सारे के सारे इनको मुंतकिल होने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जाकर हो सकता है आने वाले दौर में इनको देने पड़ें। लेकिन फ़िलहाल ये तीसरी किस्त जारी किया और 1 अरब 60 करोड़ का रकम उनको हवाले कर दी। आज नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने। अच्छा नाज़रीन, ये जो आज हुकूमत ने 1 अरब 60 करोड़ पे जारी किए, जैसे अवैसा ने बताया कि जो यूनियन काउंसिल वार्ड है, यानी जो गांव की वार्ड है, उसके लिए फ़ी वार्ड 4 लाख रुपए, और जो ज़िला काउंसिल है यानी मेंबर ज़िला काउंसिल, इसको 18 लाख रुपए,
اور جو ٹاؤن کمیٹی کی وارڈ ہے اس کو 7 لاکھ روپے، اور جو میونسپل کمیٹی کی وارڈ ہے اس کو 8 لاکھ روپے، اور جو میونسپل کارپوریشن ہے اس کی جو وارڈ ہے اس کو 12 لاکھ روپے ملیں گے۔ عمر صاحب، یہ ذرا آج حکومت نے یعنی 1 ارب 60 کروڑ پہ جاری کی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا وہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا پھر ان کو 30 جون سے پہلے یعنی کیا یہ پیسے خرچ ہو پائیں گے؟ اور کیا صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ون ون پوزیشن جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہی پیسے ہیں جس کا جو ہے اس فیصلے سے پہلے جو ہے حکومت جو ہے بلیک میل ہو کے آن کر چکی تھی، یہ وہ پیسے ہیں اور اس سے نیچے جانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے نیچے یہ جو لوگ ہیں ضلع کونسل کے جو جیتے ہوئے ہیں یا میونسپل کارپوریشن کے یا میونسپل کمیٹی کے یا وارڈ کمیٹی کے جو بھی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو انہی ممبران اسمبلی کے نیچے ووٹر تھے اور ان کے جو ہے وہ سیکنڈ تھرڈ لائن کی لیڈرشپ تھی۔ تو انہیں جو ہے وہ بالکل جب لوگوں کو احساس ہو، دیکھیے نا اب 2 طرح کی سیاست ہے۔ نہیں ٹائم تھوڑا ہے کہ یہ اسکیمیں مرتب ہو پائیں گی، پھر کیسے ہوں گے، آپ یہ خرچ دیکھیں کیسے ہوں گے نا اب لوگ سیاست، اب جو ممبران اسمبلی کی جو سیاست ہے وہ سیاست کر کیسے رہے ہیں؟ وہ ایک سیاست دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار الحق صاحب کے ساتھ ان کا مفاد وابستہ ہے کہ جی انوار الحق وزیر اعظم میں اسٹیبلشمنٹ کا مقصد اسے حمایت حاصل ہے اور انہیں ہٹانا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے بس کی بات نہیں لگ رہی۔ ایک یہ تاثر ہے۔ دوسرا، جب جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے، دور کی اگلی سیاست کرنی ہے، اس میں آپ کو چند ماہ بعد جو ہے انوار الحق کہیں نظر نہیں آتا۔ میں انوار الحق ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں وہ سٹف ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھمبر کے ایک حلقے کے علاوہ جو ہے انہیں سمانی والے اور برنالے والے بھی ان کے کہنے کے اوپر ووٹ نہیں دیتے۔ میرپور میں ان کا کچھ نہیں ہے، اگر آپ سینسا کوٹلی نکال چلے جائیں تو ان کی کوئی شناخت نہیں ہے یا ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے یا ان کے کہنے کے اوپر کوئی ووٹ ہے۔ مستقبل کی سیاست میں انوار الحق صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب مستقبل میں اب آخری سال ہے، آخری سال میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ ووٹ لینے انہی لوگوں سے جو آپ کے حلقے میں ضلع کونسل کے ممبر ہیں، جو بلدیہ کے چیئرمین ہیں، جو یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، یونین کونسل کے کونسلرز ہیں۔ تو انہیں کسی نہ کسی طرح اکاموڈیٹ کر کے انہیں راضی کر کے ون ون پوزیشن کریٹ کرنے کے درمیان میں ایک فیصلہ آ گیا جس میں اگر اس فیصلے کی روح پہ جاتے تو ممبران اسمبلی کی اہمیت اور حیثیت ہی الیکشن کے حوالے سے یہی وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن کی جماعت تھی، پیپل پارٹی، نون لیگ، ساروں نے مل کے جو ہے ایک آئین سازی کی اور کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم جو ہے انہیں کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، یہ تو سارا کچھ ہی لے گئے۔ تو اب یہ اس کے بعد ایک قسط ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ ایسے ٹائم پہ وہ جاری کی، انہوں نے کوشش اس طرح کی کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ پیسے خرچ ہو۔ اب جو جتنے پیسے ہیں میرا یہ خیال ہے یہ تو ایک دن میں خرچ ہو سکتے ہیں نا۔ میں ضلع کونسل کے ممبر کے لیے پورے ضلع کونسل کی جو ایک یونین کونسل کی حدود ہے اس میں اگر آپ نے 18 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نیچے جو وارڈز ہیں 6 سے 7 ممبران ہیں تو وہ 2-2-2.5 لاکھ روپے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ گھنٹوں میں پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ ان پیسوں کو خرچ کرنے کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب جو میں خبر دینا چاہ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ اس نوٹیفیکیشن جو اعجاز باسی صاحب نے پڑھ کے سنا دیا، اس نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جا رہا تھا ابھی، کیونکہ یہ جو فیصلہ کیا ہے، جو آئین سازی کی ہے، جسے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرار دے رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ بلدیاتی نمائندے ان کی جو کور کمیٹی ہے اس میں وہ آگے بڑھیں گے، اور میرے نقطہ نظر سے اب وہ اس قانون کو بھی جو ہے وہ اس فیصلے کو بھی اور جو آئین سازی ہوئی ہے اسے بھی ہائی کورٹ میں اس کی توہین کے اس میں جا کے جو ہے وہ چیلنج کر دیں گے، اور اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ حکومت جو ہے یا قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر بدنیتی کے ساتھ، یہ تو بدنیتی کے ساتھ انہوں نے کیا نا، انہیں بنیادی جو ہے وہ حق سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے اوپر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد جو ہے یہ جو قانون ہے جس کے تحت جو ہے ممبران اسمبلی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر جو قانون سازی کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے، چاہے 18 لاکھ ہے جتنے بھی ہیں، یہ جو بالکل نہیں دینا چاہ رہے تھے، یہ انوار الحق، یہ وہی انوار الحق ہے نا جو یہ کہہ رہے تھے کہ فنڈ انہیں دے دیں گے تو ہم کیا ریڈنگیں لگائیں گے۔ تو اب یہ ریڈنگوں سے بات آگے بڑھی ہے، اور انوار الحق صاحب جو ہے جو بلیک میلنگ کا وہ جو ایک وہ تھا بارڈر لائن تھی وہ کراس کر کے بلدیاتی نمائندگان جو ہے انہوں نے اپنا حق چھین کے لیا ہے اور عدالت کے ذریعے لیا ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ اس قانون کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں جس قانون کے بغیر آئین سازی ہوئی ہے تو اسے دیکھنا پڑے گا، پھر عدالت کا اور یہ جو قانون ساز اسمبلی کا جو ہے آمنے سامنے آ جانا ایک فطری عمل ہوگا ان چند دنوں۔ اب سر ابھی مطلب وزیر امور کشمیر آزاد کشمیر کے دورے پہ ہیں اور آج یعنی وہ باغ ہیں، تو آپ آج ایک تو اچھی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کا پیکیج ہے وہ آزاد کشمیر لوگوں کو، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو
हालात कशीदा हैं या वज़ीर अमूर कश्मीर जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ये क्या इसमें क्या देख रहे हैं? ये कफिल साहब, एक थे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चंद रोज़ पहले जिस दिन ऐलान किया था कि वो तमाम शुहदा को वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ शुहदा को और ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए देंगे और घर बनवा कर देंगे, तो ये सूरत बिल्कुल वाज़ेह थी कि उसमें वफाकी फ़ंड्स में आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, उसमें जीबी भी आता है। अगरचे आइनी कानूनी लिहाज से हम उस तरह का सूबा नहीं है, लेकिन वो चूँकि शामिल था सारा। लेकिन नून लीग वालों ने, आपको पता है, कमाल उन्होंने महारत के साथ, हिकमत अमली के साथ इसको सियासी कैश कराने की कोशिश भी की है। वैसे तो ज़ाहिर है अच्छा है एक लिहाज से। वज़ीर अमूर कश्मीर आज़ाद कश्मीर गए हैं, उन्होंने जाकर कंट्रोल लाइन के आसपास जो सरहदी इलाके थे बहुत सारी जगहों पर गए हैं, बाग गए, रावलाकोट गए, और उन इलाकों में जाकर लोगों से मिले, हौसला अफजाई की, लोगों के घरों का मायने शान वगैरह किया, सारा कुछ। लेकिन आपको पता है ज़ाहिर है सियासत तो बहरहाल इन्वॉल्व है ही है ना सारा। आज़ाद कश्मीर में नून लीग वालों को थोड़ा सा उठाने के लिए वो नून लीग वाले भी थे, अगरचे हुकूमत तो नून लीग की है, उसमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नून लीग की हुकूमत होती या किसी और की हुकूमत होती या गैर जमहूरी की हुकूमत होती, ये जो माहौल इस वक्त क्रिएट हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उस वक्त हर सूरत हुकूमत पाकिस्तान ने, चाहे किसी की हुकूमत भी होती, चाहे निगरान हुकूमत होती, उसने भी इस तरह का पैकेज का ऐलान करना था। लेकिन ये खुशकिस्मती है आज़ाद कश्मीर नून लीग वालों के लिए कि वो अपने एक नुमाइंदे को पकड़ कर ले गए हैं, तो पैसे भी लोगों को दे देंगे और साथ सियासत भी उनकी ज़्यादा कामयाब हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या इससे यानी जो मुस्लिम नून को कोई सियासी फ़ायदा होगा वज़ीर अमूर कश्मीर के दौरे से? और अच्छी बात की है, उस दिन हमने मुतालबा भी किया था कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को इसमें शामिल करे, तो आप क्या देख रहे हैं सर इस वक्त? राय साहब देखे, जब आज़ाद कश्मीर में बड़ी सतह पे जो है वो शहादतें हुई और बहुत ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है उन ज़ख्मियों के साथ, उन शुहदा के साथ ला तल्लक होगी और बिल्कुल जो है वो नहीं गई। अब तो अभी सियासत स्कोरिंग है ना, कि जब अमन हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, तो अब ये वज़ीर भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी जा रहा है। जिस वक्त टाइम था उस वक्त इन्होंने मुतासरीन को बेसरो सामानी में और बेयारो मददगार छोड़ दिया। एमएलएस ये जो है उस दिन उसामा जाहिद साहब भाग जिस दिन आए, उन्होंने बताया कि जी फायरिंग हो रही थी, एम्बुलेंस नहीं भेज रहे थे, कह रहे थे एम्बुलेंस डैमेज होगी तो कौन जिम्मेदार है, मगर ये इनके महकमा है सेहत का किरदार हो गया था या हुकूमत आज़ाद कश्मीर का किरदार हो गया था। लोकल जो इंतजामिया थी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी इंतजामिया कमिश्नर लेवल पे, उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है उनका साथ नहीं छोड़ा। मकसद मुश्किल वक्त में आज़ाद कश्मीर के सियासतदान जो हैं वो अवाम को छोड़ के भाग गए थे, और जो आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी है जिसे जो है वो बहुत बुरा भला कहते हैं, वो और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उन मुतासरीन के साथ शाना बिशाना खड़ी रही, और उन्होंने कोशिश की किसी न किसी तरह उनके किसी तरह जो है ज़ख्मों को जो है उसके ऊपर मरम पट्टी भी हो सके और उसका अजाला भी हो सके। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बात है, अगर उसकी नीयत पे जाएँ तो उसकी नीयत ये थी कि हमने एक तो ये बात है कि 1 अरब रुपए जो है वो एलओसी के लिए वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए। अब 1 अरब रुपए में से अभी तक जो डिस्बर्समेंट हुई है वो 2 करोड़ के करीब हुई है। अब पता नहीं ये जो वज़ीर आज़म और वज़रा के ये जो प्रोटोकॉल है 50-50 गाड़ियों के, इनके साथ ये जो जा रहे हैं, ये जो उधर तकारीब कर रहे हैं, ये जलसे कर रहे हैं, ये उसी 1 अरब रुपए में से कर रहे हैं या ये ज़िले इंतजामिया कर रही है, कैसे कर रही है? अगर तो ये उस पर कर रहे हैं तो ये अरब ऐसे ही खा जाएंगे, ठीक है। या ये देखना पड़ेगा कि ये अब अरब के जो है पैसे, उससे ये सड़कें, ज़ाहिर पैसे तो कमीशन तो सड़कों में मिलता है ना, कमीशन जो है किसी का घर बनाने में तो कमीशन नहीं ना मिलता। तो मकसद अगर वो ये सड़कों के ऊपर, एलओसी की सड़कों के ऊपर दे देते हैं तब भी कोई जो गरीब सूरत हाल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल खुले दिल के साथ वफाकी हुकूमत को। अगर वो चाहते तो ये जो पैकेज है, क्योंकि वो जो है वो फौजी शोधा तक रह जाता या आज़ाद पाकिस्तान के उस तक रह जाता, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को जब वो सारे के सारे पैसे अरब रुपए जो है वो जो इनवारुल हक साहब या करना वकार नूर साहब ने घर से तो नहीं लाए थे, वो वफाक नहीं दिए हुए थे ना, उसी फंड से वो कहते हैं कि जो फंड हमने आज़ाद कश्मीर को दिया हुआ है उसमें से जो है वो मदद कर दे। अनवरुल हक साहब ने 10 लाख रुपये शहादत के ऊपर दिया था, जिसे जान की कुर्बानी दी, और इसी तरह जो है वो ज़ख्मियों के लिए जो है कुछ हज़ार से लेके शायद 3 लाख रुपए तक था। और जो मकान डैमेज हुए, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या दूर दराज शहरों के अंदर, उनके लिए सिर्फ 1 लाख रुपया रखा था। अब वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर ने ये जो पुंछ का और फारवर्ड को उठा का दौरा किया है, और जाके उन्होंने फारवर्ड को उठा हवेली में और रावलाकोट में जो उन्होंने ऐलान किया है कि जी हम 1 करोड़ पे शहीद को भी देंगे और मकान जो है वो बना के देंगे, और जो जख्मी है या शदीद जख्मी है उनके लिए उन्होंने 2 मिलियन तक कंपनसेशन दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत का जो है वो बड़ा ऐसा इकदाम है। हम यही मुतालबा कर रहे थे कि शहीद
چاہے وہ بھاولپور میں ہو، لاہور میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو. آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اوپر مقصد یہ جو لوگ ہیں پاکستان میں جو شہید ہوئے ہیں وہ ان کی قربانی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہمارے آزاد کشمیر میں زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تو اب حملہ تھا، ادروائز لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ انڈین فوج ہے، دوسری سائیڈ کے اوپر پاکستانی فوج ہے، اور یہ درمیان میں لوگ رہتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کی تعداد بھی جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے یا 1,65,000 سے زیادہ ہے. تو ان لوگوں کی قربانیوں کا کسی اور کی قربانی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو، اس کا کریڈٹ جاتا ہے شاہ غلام قادر صاحب کو، طارق فاروق صاحب کو، فاروق حیدر صاحب کو. اور یہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو حلقے ہیں یا جو متاثرہ حلقے تھے، جیسے باغ میں مشتاق مناز صاحب نے کردار ادا کیا، فاروق کوٹھا میں محسن عزیز صاحب نے کردار ادا کیا، اسی طرح جو ہے عباسپور کے زمان نے اور باقیوں نے کیا. تو یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی، اور وفاقی وزیر امور کشمیر نے جو ہے اس کا اعلان کر دیا. اب اس بات میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے کہ ہمارے جو متاثرین ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا یا جن کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، گھر تباہ ہو گیا، اس کی رسپانسبلٹی جو ہے اب وہ اسٹیٹ نے لے لی ہے. بھائی صاحب ابھی وہاں تک کہ جو کشیدگی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی اس ٹائم جاری ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان حالانکہ اس سے 3 جنگیں بھی ہو چکی، لیکن اس سے یعنی اس کشیدگی کی جو شدت ہے اس میں بہت اضافہ ہوا. اور گزشتہ یعنی یہ پہلی بار ہوا کہ طویل عرصے کے بعد یعنی جتنے واقعات ہوئے 2001 سے لے کے تو ابھی تک یہ مطلب یہ پہلی بار ہوا کہ ہندوستان نے جارحیت کی اور اس کے بعد سے مختصر جنگ ہوئی. اور آج وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے کہ یہ صرف 18 مئی تک ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کرنا تھا کہ یہ اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ دونوں اطراف کی فوجی لیڈرشپ کے یعنی درمیان ہو رہے ہیں. ان کی توقع بھی ہے کہ شاید یعنی یہ کہیں یعنی سیاسی بنیاد پر مذاکرات ہو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو جام معاملات پہنچ چکا ہے، اور کیا سیز فائر کنٹینیو رہے گا، ہندوستان کو جارحیت کرے گا، اور اوورآل ہم اگر اس کو دیکھیں یعنی کشیدگی کو پاک بار تو کیا صورت ہے؟ کفیل صاحب دیکھیے، یہ تو بات طے ہے کہ پاکستان بھارت دونوں لمبی جنگ کے متعمل بالکل نہیں ہو سکتے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت جلدی 3-4 دن کے اندر ہی سیز فائر ہو گیا. اور لیکن جو لوگوں کے لیے اس وقت تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ابھی تک مذاکرات DGMO سے آگے نہیں بڑھ سکے. فوجی مذاکرات ظاہر ہے تو وہ تو ہوتے ہی ہیں، وہ ٹیلی فونک پر رابطہ ہوتا ہے، 3 دفعہ ہو چکے ہیں، 10 تاریخ کو ہوئے، پھر 12 کو ہوئے، پھر 14 آرٹ لائن پر رابطے ہوتے ہیں. فیس ٹو فیس بیٹھک ہاں نہیں وہ آرٹ لائن پر رابطے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے 2-3 دن کی توسیع جب ہوتی ہے تو لوگ ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے محسوس کرتے ہیں کہ وہ اعتماد بحال نہیں ہو رہا. عالمی برادری یا امریکہ یا طاقتور ممالک جنہوں نے رول پلے کیا وہ شاید لا تعلق ہو گئے، یا بات ان کو کوئی میڈیٹر کا رول نہیں بن رہا، اور کسی وقت بھی کوئی نئی صورتحال پر یعنی ایک معمولی سا حادثہ دیکھیں نا، پچھلے 3 دن سے اطلاع آ رہی ہے کہ وہ بغلیار ڈیم میں بالکل سارے سپل ویز بند کر کے رکھے ہوئے ہیں انڈیا نے، اور وہاں سے پانی آگے کی طرف نہیں چل رہا. اب ظاہر ہے الٹیمیٹلی ڈیم بھرے گا تو پانی آئے گا، لیکن وہ جو پہلے تھا کہ آپ پانی چھوڑتے ہیں یا پانی کم ہوتا ہے یا پانی زیادہ ہوتا ہے تو آپ دوسرے ملک کو آگاہ کرتے ہیں، اور انڈیا کی تھا ظاہر ہے پانی وہاں سے آ رہا ہے تو آگاہ کرنا تھا. وہ چیز بالکل یعنی یک طرفہ طور پر معاہدے سے ختم کر کے اس چیز سے انڈیا باہر نکل آیا، اور اس سے زیادہ خوف آتا ہے. اور پاکستان اعلان بھی کر چکا ہے کہ پانی اگر ہمارا بند کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے. تو یہ صورتحال اعتماد والی جو ایک کیفیت تھی وہ آگے نہیں بڑھ رہی. وہ ایک لحاظ سے سمجھیں کہ 2-3 4 دن پر رکی ہوئی ہے. 2-3 دفعہ DGMO کی آرٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کو اعتماد یقین اس وقت آئے گا جب سفارتی مذاکرات شروع ہوں گے، پھر سیاسی مذاکرات شروع ہوں گے. عالمی برادری پاکستان اور بھارت دونوں کو بیٹھا کر 37 کو معاہدہ جو ایک طرف ہو تو بھارت نے معطل کر دیا ہے. آج میں کہیں عالمی بینک کا بیان پڑھ رہا تھا، اور عالمی بینک کے صدر کو اس نے کہا تھا کہ یہ یک طرفہ طور پر کسی ایک ملک کے پاس معاہدہ ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ 2 طرفہ بنیادوں پر اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور اس معاہدے سے نکل بھی سکتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن 2 طرفہ بنیادوں پر. تو اس نے اپنی پوزیشن بھی واضح کی ہے کہ ورلڈ بینک ضامن نہیں ہے یا ورلڈ بینک ثالث نہیں ہے، ہم صرف یعنی گواہ یا فیسیلیٹیٹر ہیں، اور کہیں دونوں ملکوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو ہم غیر جانبدار فورم مہیا کریں گے ان کو، جو ایک مذاکرات بھی یا پھر ثالثی عدالت مہیا کریں گے، اور اس کا فیس سارا ہے وہ میرے خیال میں دونوں نے مل کر ایک فنڈ قائم کیا اس میں سے دیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے ہم اس پوزیشن سے آگے نہیں جا سکتے، ہماری کلیئر کٹ پوزیشن ہے. اب یہ صورتحال جب یہاں معاہدوں کی اس طرح کی تشریح سامنے آ رہی ہے، تشویش اور بڑھ رہی ہے، اور میرے خیال میں
امریکہ اور چین اور جو دنیا کی 2-3 عالمی ممالک ہیں، طاقتور ملک ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اور بھارت کے اوپر یہ چیز نہ چھوڑیں کہ ڈی جی ایم اوز رابطہ کرتے ہیں اور 2 دن کی توسیع ہو جاتی ہے. یہ کسی وقت بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور ان ملکوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے وہ بنیادی نکتے مسئلہ کشمیر پر اگر فرض کریں مذاکرات فوری شروع نہیں ہو سکتے تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو معاہدے اس کشیدگی کے دوران معطل ہوئے ہیں، سندھ تاج معاہدہ ہوا یا پروانیں بند ہوئیں یا پھر وہاں سے اور ہمارے یہاں سے دونوں طرف سے وہ شہریوں کو نکالا گیا، اس طرح کی جو عدم اعتماد والی کیفیات ہیں، جو سی بی ایمز دوبارہ کیے جا سکتے ہیں ان کو کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک عدم اطمینان کی جو کیفیت ہو یہ کم ہو سکے. اچھا عمر صاحب، آج بھی جو ہندوستان کے وزیر دفاع ہیں وہ متوجہ سری نگر میں، اور آج بھی اس نے اعلان کیا، وہاں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو پلوامہ میں انہوں نے ایک جھڑپ ہوئی ہے، 3 عسکری پسند مارے گئے، اور کل بھی انہوں نے اعلان یعنی دعویٰ کیا تھا کہ شوپیاں میں بھی 3 لوگ مارے گئے. تو وہاں ہندوستان پھر دوبارہ وہی فالس فلیگ آپریشن ڈرامہ رچانا چاہتا ہے دوبارہ کہ مجاہدین نے کو حملہ کر دیا. تو جیسے ایجاد عباسی نے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آج بھی اس نے وہ ان توہین آمیز گفتگو کی، بڑھ کے ماری ہیں وہاں وزیر دفاع نے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان دوبارہ جرأت کرے گا، حملہ کرے گا؟ رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کے لیے کہ انڈیا ایسے کیوں کر رہے ہیں، ہمیں انڈیا کی پوزیشن پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے. جب ہم انڈین پوزیشن میں بیٹھ کے سوچتے ہیں اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم انڈین وزیر خارجہ ہیں، انڈین آرمی چیف ہیں، انڈین سپوکس مین ہیں، تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو بالکل ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے نا. مگر جو کچھ پاکستانی قوم نے، پاکستانی فوج نے اور پاکستان کی جو فضائیہ نے انڈیا کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس کی جو تھانے داری تھی، دیکھیں نا، انڈیا اس پورے کوئی آزاد پاکستان کے لیے نہیں، وہ پورے خطے کا وہ تھانے دار بنا ہوا تھا. اور وہ آپ یہ دیکھیں، جب تک پاکستان نے ریٹیلیٹ کر کے جوابی حملہ نہیں کیا، اس وقت تک اس کے تجزیہ نگار، اس کے ٹی وی چینل پہ اس کے جو عسکری ماہرین تھے وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم درخواست کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ آپ ہم پہ حملہ کر دیں، اور ایسے ہی کر دیں جیسے دن دیہڑے ہم نے آپ کے اوپر کیا ہے، آپ کے شہروں کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ وہ کر دیں، یہ کر دیں. اب رائے صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت ایک تو یہ بات ہے بڑھ کے ماری جا رہی ہیں. اب یہ بڑھ کے بھی نہ مارے انڈیا، اپنے لوگوں کو کیسے مطمئن کرے؟ آپ یہ دیکھیں نا، ایک ایسا بندہ مودی جس نے جو ہے وہ ایک مذہبی جنونیت کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا، اور اس کا ہر بار جو ہے وہ جس بھی جگہ پہ الیکشن ہوتا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ کشمیریوں کا خون کر کے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے، یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی جعلی ڈرامہ رچا کے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپنی سیاست کو، انٹرنل سیاست کو زندہ رکھے ہوئے تھے. اب ان کی جو سیاست ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیشنل جو ہے وہ پوری دنیا جو مانیٹر کر رہی تھی، انہوں نے کوشش کی پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کے میڈیا پرسن کو تو بین کر دیا، لیکن یہ پوری دنیا کو اب ادھر کو یہ تو نہیں کر سکتے تھے سی این این بھی کوئی نہ دیکھے، بی بی سی بھی کوئی نہ دیکھے، الجزیرہ بھی کوئی نہ دیکھے، فاکس بھی کوئی نہ دیکھے، یا باقی وہ نہ دیکھے. تو وہ جو صورتحال انہیں انٹرنیشنل میڈیا سے جس نے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی اور بتا دیا کہ انڈیا کو اس جنگ میں شکست ہو گئی ہے، اور انڈیا کی شکست کو وہ کہتے ہیں مودی کی شکست، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مذہبی جنونی کی حکومت ہے جس نے سارا کچھ لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے، ایک تو یہ بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ بالکل آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بھارت میں کوئی ایسی جرت نہیں ہے کہ بھارت اس طرح کا ایڈونچر کر سکے جو اس نے کیا ہے. ابھی تک جو پہلا ایڈونچر ہے اس کے جو ہے وہ زخم چاٹ رہا ہے. جو آپ نے ان کی بات کی کہ جی شوپیاں میں اور پلگام میں جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اسی کو آڑ بنا کے، اب یہ دیکھیں نا، بھارت نے، میں پہلے دن سے ہمارا موقف یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جس طرح کے مظالم ڈھائے ہیں تو وہ آیا جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، وہ لوگ کو پاکستان کے کنٹرول میں ہے. یا آپ یہ دیکھیں کہ مولانا مسعود اظہر کا جو بی بی سی نے ایک بیان جاری کیا، وہ مسعود اظہر صاحب کو پاکستان کے اس میں کنٹرول میں ہے یا اس میں ہے. آپ یہ دیکھیں، جس کے آپ بچے ماریں گے، جس کے آپ فیملی ماریں گے، جس کے آپ وہ ماریں گے، تو اس نے جب نیچرلی جواب دینا ہے تو اس کا اسٹیٹ آف پاکستان ذمہ دار نہیں ہے. پاکستان اسٹیٹ اس وقت ذمہ دار ہے جب پاکستان کے اندر سے کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو یا حکومت کی سرپرستی میں ہو، یا وہ بندہ پاکستان کے پاس ہے تو نہ دیا جائے. ایسی صورت ہے. آج جو الارمنگ بات ہے رائے صاحب، انہوں نے جو بھارتی وزیر خارجہ نے جو انٹرنیشنلی یہ کہا، وزیر دفاع نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان ایک غیر ذمہ دار ملک ہے.
اور بطور حالانکہ غیر ریاست ذمہ دار تو مودی ہے، اس انتخاب غیر مودی ہے۔ ریاست اس ریاست سے جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ عالمی ایجنسی کے اس کے حوالے کر دیے جائے. اب اس کے مطابق یہ دیکھیں کہ وہ اس کی وجوہات ہوتی ہے نا. ایک تو یہ بات ہے کہ جی وہ غیر ذمہ داری کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اب بطور قوم جو ہے بطور ریاست جو ہے وہ جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھارت نے کیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز ہو گیا, وہ تو ایکسپوز ہو گیا. دوسری یہ بات ہے کہ ایٹمی ساسا جات کو کیوں آپ کسی ایجنسی میں لیں یا کیا غیر ذمہ داری ہے, اس کی وجوہات ہیں. یہ غلط استعمال کر سکتے ہیں یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ جو ہے کسی کے ایکسیس میں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں جو اصل صورتحال یہ ہے, یہ بہت بڑا انکشاف ہے رائے صاحب, کہ آدم پور میں جب پاکستان نے حملہ کیا ہے بھارت کی تنصیبات کے اوپر, تو پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ ایک ایٹمی جو ری ایکٹر ہے وہ لیک ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ غیر ذمہ دار کون ہے, کس کے جو ہے وہ اثاثے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں. پاکستان کے تو کوئی نہیں نا غیر محفوظ ہاتھوں میں, پاکستان کے تو ادھر کوئی قریب بھی نہیں پہنچ سکا, سوچ بھی نہیں سکا. تو وہ جو بیسکلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی ایک تو یہ بات ہے کہ بطور ریاست, بطور فوج, بطور وزیر اعظم, بطور مقصد قوم جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ ایک غیر ذمہ داری قوم کے طور پہ ریاست کے طور کے اوپر سامنے ہے. جو ان کے میڈیا کا کردار تھا, اب یہ دیکھیں نا بھارتی میڈیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے, اپنا ٹی وی چینل جو ہے اس کے اپنے لوگوں کو ٹی وی اپنا دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے. اسی طرح جو ہے اب پاکستان کی اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کریں, کسی جگہ پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بھارت کی طرف یہ ضرور ہے کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ ایک غیر ذمہ دار قوم کے پاس, غیر ذمہ دار وزیر اعظم کے پاس, غیر ذمہ دار قوم کے کیا کہتے ہیں فوج کے پاس ایٹمی طاقت کا وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ بھارت سے جو ہے بھارت کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے, مودی کی سوچ ہے, تو وہ جو اس کے پاس ایٹمی ساسا جات ہیں وہ سارے کے سارے ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے, اور جو پاکستان اور چین کے پاس ہیں وہ الحمدللہ محفوظ ہے. اب بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کا دورہ مشرق وسطیٰ اور آج جو متحدہ عرب امارات پہ ہیں اور والانہ استقبال ہوا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو متحدہ عرب امارات میں خواتین اس کا استقبال کر رہی ہیں. چلو ہم اس اوپر بعد میں بات کریں گے, لیکن ابھی آتا ہے جو اس نے آج بھی جو اس نے کہا رات کو قطر بات کی, اور اس نے پھر دوبارہ قطر میں اس بات کا دوبارہ اس عزم کا ادا کیا کہ یہ جو سیز فائر ہوا یہ میں نے کروایا, اور اس نے کہا کہ میں بار بار میں نے یہی ان سے کمٹمنٹ لی ہے ہندوستان سے کہ وہ بات چیت کریں گے. اور اس نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی قیادت کو میرے ساتھ وہ ایشائیے پہ آئیں اور آ کر بیٹھ کر بات چیت کریں, وہ بار بار کا ریٹریٹ کریں. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کی مداخلت ہے, کیا یہ جو ہتھیار ہے کارگر ثابت ہوگا؟ باضابطہ بات چیت شروع ہو گئی, اور اس دورے سے کیا یعنی جو ٹرمپ کیا بیچ میں سالوں سے جائے گا؟ ماضی میں ہمارا اپنا تاثر بھی یہ رہا ہے کہ ہم زیادہ امریکہ کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن بھارت کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں ویسے نہیں تھیں. بھارت کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بڑا ملک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتا ہے. ہاں امریکہ کے ساتھ تعلق اس کا قریب ہے, لیکن پہلی بار مجھے محسوس ہوا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند ہوئی تو اس سے پہلے بھارت ظاہر ہے طاقت, رقبے اور معیشت کے لحاظ سے ہم ظاہر ہے یہ تسلیم کیا جانا چاہیے کہ وہ بڑا ملک ہے اور وہ بڑا اوپر تھا. تو جب اس نے جنگ بند کی تو بالکل ایسے برابری کے اوپر آ کر بند کی, بلکہ نیچے آ کر. تو اتنا بڑا طاقتور ملک ہے کہ نیچے آ کر جنگ پر بند کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو پھینٹی انہوں نے ٹھیک ٹھاک لگائی ہے, باڈی پھینٹی لگی ہے. تو اس نے امریکہ سے اندرون خانہ درخواست کی, ان سے اپنے بچاؤ کی درخواست کی ہوگی. اور پاکستان نے ڈیفینیٹلی پہلے بھی اعلان کر چکا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہی جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو بھارت تو پہلے نہیں مان رہا تھا, حملہ بھی اس نے کیا تھا, بعد میں اس نے کہا جنگ بھی بند کر دی اور ان کی باتیں ہی مانی. اب بظاہر تو ان کے حکمران یہ بات اعلان کرتے ہیں جی کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ تجارت کی کوئی بات نہیں کی, ہم مسئلہ کشمیر پہ بھی نہیں بیٹھیں گے, ہم سندھ تال معاہدہ بھی بحال نہیں کریں گے, ہم یہ بھی نہیں کریں گے. لیکن میرے اندازے میں بات ایسی نہیں ہوگی. امریکہ طاقتور ملک ہے, امریکہ دنیا پر حکمرانی کرنے والا ملک ہے. اب اگرچہ اس کی وہ یونیپولر جو پاور تھی دنیا میں وہ اب یعنی مطلب یک قطبی نہیں رہی. چین سامنے آیا روس کے بعد, اور ظاہر ہے چونکہ چیزیں بیلنس دنیا میں دو دڑوں بٹنی شروع ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی امریکہ کے اثرات ختم نہیں ہوئے. وہ بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کو کسی جگہ بیٹھا کر
لیکن ہاں جن مسائل کو پچھلے 500 سال 1000 سال 2000 سال تو 1000 سال لے کے چلو، وہ تو ایک مسلم اور ہندوؤں کے درمیان ایک فسادات کا مسئلہ تھا، وہ شروع سے ہوتا ہے. یہ مسئلہ کشمیر کو آپ لگا لیں گے 70-80 سال سے ہے. یہ ہو سکتا ہے راتوں رات حل کرنا ان کے لیے نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں بالکل ہی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں کو بٹھا کر حل کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں بھارت جو بازار بیانات دے رہا ہے، یہ ان بیانات پر سٹینڈ نہیں کر سکے گا، اس کو امریکہ کی بات ماننی پڑے گی. اور امریکہ اکیلا نہیں ہوگا، پوری یورپی یونین ساری امریکہ کے پیچھے کھڑی ہے. فرانس اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. چین اور یہ ممالک کو چھوڑ کر اور روس کو چھوڑ کر باقی چین تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. چین ویسے بھی چین ظاہر ہے، چین بھی جنگ تو نہیں چاہتا، وہ بھی چاہتا ہے کہ دونوں ملک بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے جو ان کے درمیان غلط فہمیاں وہ دور کریں. تو میرے اندازے میں ٹرمپ اور امریکہ بالکل اس پوزیشن میں ہے. ہاں ڈنڈی نہ مارے، بدنیتی نہ ہو، کہیں اس نے بھارت کو بچانے کے لیے یہ سارا کھیل نہ کھیلا ہو. اگر فی الواقع وہ دنیا میں اور جنوبی ایشیا میں امن چاہتا ہے اور تو میرے خیال میں اگر وہ سیریس ہو کر کرے تو کوئی نہ کوئی راستے سے کیا جا سکتا. دوسری ایک مجھے فکرہ اور بول رہے تھے. دوسری بات آپ نے استقبال کی کہی تھی، وہ تو عجیب و غریب ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دونوں طرف خواتین کی ایک پوری لمبی قطار کھڑی ہوئی تھی. اور عرب ملکوں کو جس طرف ہم ظاہر ہے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو ہم اپنا قبلہ اور کعبہ ظاہر ہے حرمین ادھر ہی ہیں، سعودی عرب میں ہیں، لیکن جو سمجھتے ہیں تو اب انہوں نے اپنے وہ سٹائل اور اپنا وہ ایک روایات جو تھی فنڈامنٹل کلچرز والی ایک باتیں وہ چھوڑ دی ہیں. اگر یہ ویڈیو جو آئی ہیں صحیح تھیں تو مجھے تو بڑا حیران لگا ہے. یہ تو یورپ سے بھی بالکل دبئی اور یہ ابوظہبی اور استقبال میں آگے نکل گئے ہیں. وہاں بھی اس طرح کے ہم نے نہیں دیکھا سارا. تو بہرحال یہ دنیا بدلتی دنیا میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کو خوشامد حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو اعتراضات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن طاقتوروں کے ہاتھ میں ان کا اپنا ایک قانون اصول ہوتا ہے، وہ کسی قانون اصول کے پابند بالکل نہیں ہوتے. اس لیے انہوں نے بھرپور اس کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. بلکہ قطر والوں نے کوئی تو اسپیشل کوئی طیارہ بھی اس کو گفٹ کیا ہے، جہاز دیا. اور یہ جو یو اے والوں نے آج استقبال کیا ہے تو یہ بڑا شان یہ شان سمجھ لیں. عامر صاحب، یہ ٹرمپ کا بار بار اس کی جو پیشکش ہے اور اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان واقعہ مانے گا؟ اور جو مسئلہ کشمیر کا یعنی جو گزشتہ 3 جنگیں ہوئی اور ابھی بھی ایک بہت بڑی جنگ 8ویں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی کشمیر کی وجہ سے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی بات آگے نکلے گی؟ ایک تو یہ بات ہے، یہ سنجیدہ بات ہے. ٹرمپ کے 2 رخ ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرنا امریکہ کا جو ہے وہ نیچرلی، آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی وہ جب بات کر رہا ہے تو ٹریڈ کی بات کر رہا ہے، جنگ کی بات نہیں کر رہا. اور وہ یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں، قطر میں اور متحدہ عرب امارات میں، سارا کچھ ٹریڈ ہے. چاہے وہ اسلحے کی ٹریڈ ہے، چاہے دوسرے کوئی بین الاقوامی جو ہے تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اسی طرح ایک تو اس کے ذہن میں ہے کیونکہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور اس کی ایک سوچ ہے. جس طرح مودی جو ہے وہ ایک جنونی آدمی ہے، اس کے دماغ میں جنون ہے، جنگ ہے، مسلمانوں کو مارنا ہے. اس طرح اس کے ذہن میں تجارت ہی تجارت ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. اب ہمارے جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں، جس طرح انہوں نے ڈرایا ہوا ہے بھارت کو، ٹھیک ہے، جس طرح کہ ان کے اوپر وہ ڈاکومنٹریز بھی لا رہے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ جی ہر ایک کی اپنی اپنی ذہن کی جو طاقت ہے اس کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ بھارت جو ہے امریکہ اور یورپ اور یہ دنیا کو اس نے یہ جو فراڈ کر کے یہ جو کچھ لوگ اپنے ساتھ کچھ ممالک ملا لیے تھے، اس کے بغیر بھارت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جب بھارت کو اس جنگ میں بہت سارے دنیا کے ممالک کی حمایت حاصل تھی، اسرائیل جیسے ملک کے اسلحے کی حمایت حاصل تھی، امریکہ کی جو ہے وہ فرانس کا اسلحہ اس کے پاس تھا، سارا کچھ تھا. تو ایسے حالات میں اس کا جو حال ہوا ہے، اگر وہ آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے امریکہ نہ ہو، یورپین یونین نہ ہو، برطانیہ نہ ہو اور جو ممالک ہیں نہ ہو، تو کیا اکیلا جو ہے وہ بھارت اپنی اس ذاتی حیثیت میں پاکستان اور چین کے نیکسس سے لڑ سکتا ہے؟ وہ بھارت کو اگر امریکہ کی بات بھارت نہیں مانے گا تو امریکہ ذرا پیچھے ہٹے گا نا. جیسے بھارت کمزور کیسے ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو سفارتی محاذ پہ کامیابی ہے، اس وقت ہماری قوم بڑی جذباتیت میں تھی کہ جی ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم جواب نہیں دے رہے. حالانکہ 5-6 طیارے بھی مار رہے تھے ان کے اوپر، باقی اور بھی نقصان کر چکے تھے، کیجویلٹیز بھی ہو چکی تھی ان کی. اس کے باوجود پاکستان کے ایک سوچ تھی نا، انہوں نے کہا ہم جواب بھی دیں گے، اپنے موقع پہ بھی دیں گے. اور جب جو سنجیدہ لوگ تھے وہ اعتبار کر رہے تھے کہ چاہے 3 دن لیں، 30 دن لیں، 30 مہینے لیں، بھارت کو جو ہے وہ ایک جواب مل جائے گا. لیکن بطور قوم ہم ایک جلد باز قوم ہے، ہم صبر نہیں کر رہے تھے. اسی طرح یہ جو صورتحال کریٹ ہوگی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ شدید پریشر میں ہے اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے
کہ وہ جو ہے امریکہ اور دنیا کی بات نہ مانے اور وہ تنہا رہ جائے. جہاں تک یہ جو معاہدے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت اور دونوں ممالک کو سہولت کے مطابق یہ 4 8 دن جو ہے یہ ڈی جی ایم اوز لیول کے اوپر جو وہ بڑھ رہی ہے. اب جو ہے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں اس لیول کی جو جنگ ہے وہ قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بھارت جو ہے وہ جیسے وہ مودی جو ہے وہ کھچیانی بلی کے کھمبا تو نوچنا ہے نا، اب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اپنی مودی جو ہے وہ اس کے لیے اس طرح کی بڑھ کے مار مور کے گزارا کر رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں بڑھ کے مارنے سے تو اب انہیں کوئی نہ روک سکتا کہ اب وہ یہ کہیں جی دنیا میں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنی فوتگی کے اوپر پگڑا ڈالنا شروع کر دیں. ان کے گھر میں تو فوتگی ہوئی نا، جشن تو ہمارے گھر میں ہے، خوشی تو ہمارے گھر میں تھی، ان کے گھر میں فوتگی ہوئی، اب فوتگی پہ ڈانس کر رہے ہیں. اس سے آپ کو بطور جو ہے وہ قوم انہیں نہیں روکا جا سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ دونوں جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ان قریب جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے یہ ایسی کوئی جنگ ہو جائے دوبارہ اور اس میں دوبارہ بھارت کو یا مودی کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑ جائے تو ایسی صورتحال میں. اور دوسری یہ بات ہے راج صاحب، یہ 9 تاریخ والا پاکستان نہیں ہے، یہ 10 مئی والا پاکستان ہے جس نے ڈیمیج ریپیئر کر لی ہے عالمی طور پہ بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو پاکستان کی قوم تھی اس کے اندر جو بھارت نے ایک یہ جو بارودی سرنگیں لگا کے کئی سال سے یہ کام کر کر کے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان جو نفرت کی خلیجیں حائل کر رکھی تھی وہ 9 کی رات تک تو کسی نہ کسی صورت میں تھیں. 10 تاریخ کو صبح جب پاکستانی فوج نے کمال کر دیا اس دن سے لے کے اب تک فوج اور پاکستان جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، پاکستانی قوم اکٹھی ہو گئی ہے اور پاکستانی قوم جو ہے فوج کے آگے اور پیچھے کھڑی ہے. اور فوج نے اپنا جتنا ڈیمیج تھا وہ جو ایک تاثر تھا کہ جی فوج جو ہے وہ شاید سارا بجٹ بھی لے کے جا رہی ہے اور یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا بعد میں پاکستان تحریک انصاف والوں کی طرف سے بھی عمران خان کی جو ہے محبت میں ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈرام نیچے گر گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ وہ سارے ملا کے جب پاکستانیت کو نقصان پہنچایا گیا وہ یہ جو فوج نے 3 4 5 دن جو ہے وہ بھارت کا مقابلہ کیا تو وہ بھی جو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر فرق پڑ گیا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے غلط فیصلوں کے اوپر قائم رہتی ہے، انوار اللہ حکومت کو غیر ضروری جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی تو پاکستانیت جو ہے وہ فوج نے ایک بڑی قربانی دے کے محفوظ کر لیا ہے، وہ جو ڈیمیج تھا وہ ریپیئر کر لیا. اب یہ حکمت عملی جو ہے پاکستان کی اور پاکستان کے اداروں کی ہوگی کہ وہ اس نیریٹو کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان جو محبت ہے اس میں دراڑ نہ آئے. بہت شکریہ عامر صاحب، ایسا شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اور جو پاکستان ہے ظاہر ہے یہ جذباتی قوم ہے اور اس ٹائم جو موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر ایک جامع حکمت عملی بنانی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ فوری طور پر ایک آل پارٹی کانفرنس بلائیں اور جو اس ٹائم سفارتکاری کی ضرورت ہے. یعنی جو جنگ کے ماس پر جو پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی مسلح افواج نے جو تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، تاریخی فتح حاصل کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ جا کر ٹرمپ کے سامنے جا کر ہم اس کو ہار جائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر بھرپور سفارتی مہم کی ضرورت ہے. وزیر اعظم پاکستان کو اس پہ فوری توجہ دینی چاہیے اور وزیر خارجہ کو اسلام آباد میں سفارتکار ہیں، OIC کے لوگ ہیں، فوری طور پر ان کے ساتھ جو فوری طور پر رابطہ کیا جائے. باہر جو ہمارے سفیر ہیں سفیروں کو کانفرنس بلایا جائے اور بالخصوص جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر لیڈرشپ ہے، حریت کانفرنس کے لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جو فوری طور پر جو یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جو کشمیر پالیسی کے حوالے سے ظاہر ہم بار بار اس چیز کا مطالبہ، آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں بار بار اس کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت پاکستان کو نئی کشمیر پالیسی کا تعین کرنا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ جو آزاد کشمیر لیڈرشپ، آزاد کشمیر کی حکومت اور حریت کانفرنس اور یہ مل کے فوری طور پر ایک ایسا یعنی اپنی تجاویز دیں حکومت پاکستان کو تاکہ وزیر اعظم پاکستان یعنی تجاویز کی روشنی میں کشمیر کے حوالے سے کوئی جامع پالیسی اپنا سکیں. کل تو اجازت دیں. اللہ حافظ.